अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिसका ताल्लुक दुनिया के तमाम इंसानों से, मर्द और औरत दोनों से है, और ये है तलाक। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सारी दुनिया में तलाक की शरह जो है उसमें इजाफा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान भी कोई एक्सेप्शन नहीं। पाकिस्तान में भी तलाक की शरह में बहुत इजाफा हो रहा है। हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं का एनालिसिस करेंगे और वो फैक्टर्स जिनकी वजह से तलाक हो जाती है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि इन फैक्टर से कैसे निपटा जा सकता है ताकि लड़का और लड़की निकाह में रह के खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकें। और ख़ास तौर पे हम इस चीज़ पे गौर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि लड़कियां ऐसा क्या करें कि लड़के उनको तलाक देने के बारे में सोचे भी ना। तो नाजरीन, शुरू करते हैं कि ये निकाह जो है ये तमाम अंबिया इस्लाम की सुन्नत है। निकाह है क्या? ये एक मर्द और औरत के माबैन अक़द है, यानी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये आम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये इंतहाई मुक़द्दस अहदनामा है जिसके ज़रिए एक मर्द और एक औरत बाहमी रज़ामंदी से चंद गवाहों की मौजूदगी में इकट्ठा रहने का अहद करते हैं। अमूमन निकाह के मौके पे कुछ शराइत भी जो है वो लिख ली जाती हैं। अक़द क्यों मुक़द्दस है? इसलिए कि एक मर्द और एक औरत ताल्लुकात इस्तवार करने और ख़ानदान बनाने का अहद करते हैं। अल्लाह ताला ने निकाह को बहुत पसंद फरमाया है। सूरह निसा की आयत 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं 2, 3 या 4 से निकाह कर लो, लेकिन अगर तुमको ख़तरा हो कि तुम बीवियों के माबैन इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक पे इक्तफा करो। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इस आयत की शान नज़ूल क्या है ताकि असल बात समझ आ सके कि ये 2, 3 और 4 तक जो है ये बात क्यों की गई है। इस्लाम से पहले ये रिवाज था, बल्कि ये रिवाज आम था कि मर्द जो हैं वो अपने अक़द में 10, 20 और बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा औरतें जो है वो रखते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने इसमें कमी कर दी और इसको सिर्फ 4 तक जो ना वो ले आए, लेकिन साथ ये तंबीह कर दी कि मुकम्मल इंसाफ हर लिहाज से ज़रूरी है, वरना एक पे इत्तफा करो। ये औरत को आला मकाम देने की एक आयत है, यानी ये सूरह निसा जो है वो इस्लाम में औरत को एक आला मकाम देती है और मर्द पे लाजम करार देती है कि उससे यानी बीवी से हर लिहाज से इंसाफ करे। निकाह मर्द पर जिम्मेदारियां डालता है और उसको पाबंद बनाता है कि वो औरत और उससे होने वाले बच्चों की हर ज़रूरत का ख्याल रखेगा और उसको पूरा करेगा। इस निकाह के ख़त्म हो जाने को तलाक कहते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि ये एक कितना खूबसूरत रिश्ता है जिससे कि एक मियाँ और बीवी जो इकट्ठा रहने का अहद करते हैं और फिर मर्द पे जिम्मेदारियाँ हैं कि तमाम वो ज़रूरियात जो है घर की, औरत की, बच्चों की पूरी करे। और अगर ये ख़त्म हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? तलाक। बज़ाहिर ये आम सी बात लगती है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर औलाद हो चुकी है तो उस पे भी असरात होंगे। देखें, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तलाक अल्लाह को इंतहाई नापसंद है। हलाल तो है, यानी हलाल का मतलब है कि इसकी इजाज़त तो है
کہ آپ نکاح ختم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اسے پسند نہیں کرتا بلکہ انتہائی ناپسند کرتا ہے۔ اب میں نے جو ساری ریسرچ کی ہے اس کے مطابق یہ ہے انسان کا سب سے بڑا جو اثاثہ ہے وہ ہے، بلکہ اس کو میں پریشس اثاثہ کہوں گا، وہ ہیومن ریلیشنز ہیں، انسانوں کا انسانوں سے پیار، ان کے ساتھ اچھے تعلقات، اس سے بڑھ کر کوئی چیز افضل نہیں۔ لیکن میٹیریل چیزوں کی فراوانی اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نے انسانی رشتوں میں دراڑیں ڈال دی ہیں، اور کچھ اس طرح کا کلچر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے کہ طلاق کی شرح ساری دنیا میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ہاں اس میں کیسے سدھار پیدا کر سکتے ہیں، اس کا ہم مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی گلوبل پکچر دیکھتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لیا جائے۔ پھر تیسرے نمبر پہ پاکستان میں کیا کلچر ہے، کلچر تھا، اور یہ کس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے۔ پھر نمبر 4 پہ ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہیں اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں، اور اس کے طلاق کی شرح پہ جو نا کتنا اثر پڑا ہے۔ پھر 5ویں نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی لڑکیوں کا جو کیا ایٹیچیوڈ کیا ہے، اور کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، اور وہ کس طرح باعزت باوقار طریقے سے اپنا گھر قائم رکھ سکتی ہیں۔ چھٹا اور آخری جو ہے، جو پاکستانی لڑکیاں یہاں سے شادی کر کے دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں، ان کو کس قسم کے حالات پیش آتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ گلوبل پکچر کیا ہے۔ یورپین ممالک اور امریکہ میں طلاق کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ گو بہت سے ممالک میں مرد اور عورت جو ہیں وہ بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں، کئی سال رہتے ہیں، بعض دفعہ چند مہینے رہتے ہیں اور پھر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا جو ڈیٹا ہے، اوتھینٹک ڈیٹا کوئی موجود نہیں، اس لیے اس پہ کوئی اپنی رائے دینا یا ریسرچ کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو نا وہ شیئر کر چکوں، کیونکہ اس طرح کا کوئی جو ہے یعنی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ یا ریلیشن شپ میں رہنا جو ہے نا، اس کی رجسٹریشن کسی جگہ پہ نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں گے امریکہ میں جو اس وقت طلاق کی شرح ہے وہ 40% ہے، which is very high، اور برطانیہ میں 33% ہے۔ دونوں جگہوں پہ جو ہے بہت زیادہ، یعنی کہ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ مقیم ہیں، اور جن کو نیشنلٹی مل جاتی ہے پھر وہ وہاں شادی کرتے ہیں، تو پھر یہ جو طلاق ہے اس صورت میں جو نا اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ساری دنیا کے لوگ بھی جو کہ یورپ میں اور برطانیہ میں امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اب یورپ جو ہے وہاں 43 یعنی 43% جو ہے وہ طلاق کی شرح ہے، اور ایک نارتھ ویسٹ یورپ میں ایک ملک ہے لگزمبرگ، وہاں طلاق کی شرح جو ہے 84% ہے۔ یعنی ایک مذاق ہی لگتا ہے کہ 84%۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ میکسیمم ہے کسی بھی جگہ پہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ کس طریقے سے جو نا اس کے اثرات جو نا ملکوں پہ ہو رہے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانس جو کنٹری ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ طلاق کا کیا مطلب سبب کیا ہے۔ نکاح مرد اور عورت دونوں پر آپ دیکھیں گے پابندیاں عائد کرتا ہے۔ یہ ایک بات جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے والی ہے۔
اور یورپ میں جو بچوں کی نشو و نما ہوتی ہے وہ ایک بڑے فری ماحول میں ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں، بلکہ چھوٹے سے بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ 18 ایئرس کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کی اپنی مرضی کوئی ان کو جو ہے منع نہیں کر سکتا۔ وہ اب اس آزادانہ ماحول میں جب ان کی پرورش ہوتی ہے تو ایک جو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ان کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی، اور وہ بغیر نکاح کیے ایز بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ یہ تو رہ لیتے ہیں، لیکن وہ شادی نہیں کرتے، کیونکہ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے ان کو کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا کیا ہے، پھر شادی کریں گے کہ ایک دوسرے سے وفا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دو فیکٹرز ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، کمٹمنٹ دین، اور دوسرا وفا کرنا، یعنی کہ پھر نہ مرد عورت سے اور نہ عورت مرد سے بے وفائی نہیں کر سکتی، اور ان دونوں فیکٹرز میں جب کوئی کمی نظر آتی ہے تو پھر لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے جو کہ طلاق پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ڈیٹا موجود ہے کہ یورپ میں جو شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، یوزلی 40 کے بعد جو نا، وہاں طلاق کی شرح جو نا وہ کم ہے، کیونکہ پھر وہاں جو ہے وہ شادی کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہم نے یہ نکاح کر لینا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ میں صرف یورپ کی بات کرتا ہوں۔ جب ہم پاکستان میں آئیں گے تو یہ ڈیفرنٹ قسم کے آپ کو یہی واقعات جو ہیں اس کے اثرات جو ہیں مختلف ملیں گے۔ اب دوسرا ہم آتے ہیں کہ اسلام کے نقطہ نظر سے اس سے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلام میں طلاق کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ مرد اور عورت طلاق کو فائنل کرنے سے پہلے بار بار سوچیں، غصے میں یا جلد بازی میں یہ کام نہ کریں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو، کیونکہ بعد میں یہ پرابلمز جو ہے نا وہ تو ہوتی ہیں، اور اگر بچے ہو چکے ہیں تو پھر بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام میں نکاح کو کافی سٹیجز سے گزار کے دونوں کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو غور کر لیں کہ کیا آپ واقعی طلاق چاہتے ہیں، یعنی بالکل علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ اسلام میں دونوں کو، مرد اور عورت کو، اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں۔ یہ عورت پہ بھی ہے اور مرد پہ بھی ہے، اور پیار محبت سے رہیں، اولاد پیدا کریں، اور پھر اس کی اچھی تربیت کریں۔ یہ ایک فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے، آگے بڑھانے کے لیے نکاح پھر اس کا ایک فیکٹر ہے، اور انتہائی ناگزیر حالت میں جو ہے پھر اس کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے تاکہ کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایسے فیکٹرز ہیں کہ آپ بالکل ہی جو ہے اکٹھے نہیں رہ سکتے تو پھر اجازت دی گئی ہے، لیکن اس پہ بہت زیادہ پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ نے کچھ اصولوں کے ساتھ جب علیحدہ ہونا ہے کہ رواداری اور انصاف اور اچھے طریقے سے جو نا وہ علیحدہ ہونا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کے مطابق اس کا جائزہ لیتا ہے۔ پاکستان میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ یہ لوگ جو سیمینارز میں باتیں کرتے ہیں اور ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، لیکن جب ان پہ اپنے پہ بات آتی ہے، جب ان کے اپنے بچوں پہ بات آتی ہے تو پھر ان کا رویہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ میں نے مثلا دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے جہیز کے خلاف لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہوں گے، لیکن جب اپنے بیٹے کا رشتہ کریں گے اور جہیز لینے کی باری آئے گی تو پھر اگر مانگتے نہیں تو چپ ست ہار لیتے ہیں کہ جو آتا ہے وہ آنے دو۔ یہ دوگلا پان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال پاکستان میں جو ہے یہ تمام، اور ہر غریبوں میں بھی، مڈل جو طبقہ ہے، متوسط طبقہ، اس میں بھی،
اور ہائر لیول پہ بھی طلاق کو کافی برا سمجھا جاتا ہے. اور یہاں آپ اندازہ لگائیں، ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر ایک گھر میں 3-4 بہنیں ہیں اور ایک کو طلاق ہو گئی ہے تو وہاں لوگ رشتہ کرتے وقت ہچکچاتے ہیں کہ جی یہاں رشتہ نہیں ہونا، یہاں جو ہے ایک طلاق یافتہ جو نہ بیٹھی ہے، پتہ نہیں جی کیوں طلاق ہوئی ہے. یہ ایٹیچیوڈ اینڈ بیہیویئر ہے. اور اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے اور جو میں نے ڈسکشن کی اور جو کلیکٹ کیا ڈیٹا، وہ یہ ہے کہ ہم ایک طویل عرصہ جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندو مذہب میں عورت کی کوئی قدر نہیں ہے. اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو پرانے رواج کے مطابق تو یہ ہے کہ جو مرا ہوا خاوند تھا اس کے ساتھ ہی زندہ اس کو جلا دیتے تھے. لیکن اب بھی منحوس کہا جاتا ہے. وہ اس کو کسی یعنی شادی والے کپڑے نہیں پہننے دیے جاتے، وہ کسی پارٹیز پہ یا فنکشنز پہ نہیں لے جایا جاتا، کسی ایسے شادی والے فنکشن میں اس کو آگے نہیں کیا جاتا کہ یہ منحوس ہے اس کو پیچھے رکھو، اور پھر اس کو دوسری شادی کرنے کا تو کچھ سوال ہی نہیں ہے. اور اس کلچر کا ہم پہ کافی اثر ہے جو کہ سراسر غلط اور انتہائی افسوسناک ہے. کوئی کچھ بھی کہے، بہرحال یہ جو ہندو کلچر ہے اس کا ہمارے پاکستان پہ کافی اس کے اثرات ہیں. اب آپ اگر اسلام کے ہم نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں تو طلاق یافتہ یا بیوہ عورت اس کے مقام میں کوئی فرق نہیں، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماسوائے ایک شادی کے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی، ان کے علاوہ تمام شادیاں جو ہیں وہ بیوہ عورتوں سے کی. اور وہ جب 25 سال کے تھے تو 40 سال کی بیوہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان سے شادی کی، وہ بھی بیوہ تھیں اور بچوں والی تھیں. یہ ہے مقام عورت کا اسلام کے اندر. ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہاں آپ عورت کے مرتبے اور مقام کا اندازہ لگائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے بیواؤں سے شادی کر کے ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ آپ ڈسٹنکشن نہ کریں. ٹھیک ہے کہ لیکن یہ ہے کہ میں پھر افسوس سے کہوں گا کہ پاکستان میں ہمارے ہاں ہندوؤں اور ہمارے جو وڈیرے ہیں ان کے کلچر نے اسلام کی اس روشن مثال کو پنپنے نہیں دیا، اور رسم و رواج کا نکاح کی انسٹیٹیوشن پہ بہت منفی اثرات جو ہیں. اب موجودہ حالات کی طرف آتے ہیں. دیہی اور شہری علاقوں میں طلاق کی وجوہات میں تھوڑا فرق ہے، بلکہ کافی زیادہ فرق ہے. دیہی علاقوں میں زیادہ تر عورتوں کے ساتھ بہت ناانصافی اور زیادتی ہوتی ہے. زیادہ تر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. گاؤں میں تو زیادہ تر شادیوں میں لڑکیوں کی مرضی جو ہے اس میں بہت کم اس کو اہمیت دی جاتی ہے، بلکہ ان کی مرضی شامل ہی نہیں ہوتی. اور گاؤں میں ایک جو وٹا سٹا کی شادی ہے یہ بہت زیادہ ہے. وٹا سٹا یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں سے آپ رشتہ لے کے آئے ہیں تو آپ نے وہاں رشتہ دیا بھی ہے، اور اگر یہ ہے کہ آپ کی عورت کو وہاں سے طلاق ہو رہی ہے تو ان کی عورت کو آپ نے طلاق دے دینی ہے. خواہ آپ خوش و خرم رہ رہے ہیں، آپ کے ہاں کوئی پرابلم نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے جو نا طلاق دے دینی ہے. تو یہ وٹے سٹے کی شادی جو ہے یہ بھی ایک بہت پرابلم ہے، اور اس میں پھر بے جوڑ شادیاں بہت ہوتی ہیں، اور پھر غریب ماں باپ پہ جہیز کا بوجھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ بھی ایک فیکٹر بنتا ہے کہ جہیز کم لے کے آئی ہو، اور اس میں تو زد و کوب کرنا، طلاق دے دینا اور ظلم و بربریت یہ بھی ہے اس کا ایک حصہ کہ جہیز جو ہے نا وہ کم لانا. دیہی علاقوں میں عورتیں ظلم سہتی ہیں، بیچاری کمینوں کی طرح گھر کے تمام کام، کھیتوں کے کام اور بچوں کو جنم دینا، بچوں کو پالنا
اور ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں. وہ اسی حالت میں رہتی ہیں جو مرضی ہو جائے طلاق کا نام نہیں لیتی. یا تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے بھائی کے ساتھ جو ہے اس گھر والے خاتون موجود ہے، وہ بھائی کی بیگم کو طلاق ہو جائے گی یا مجھے طلاق ہو جائے گی، یہ وہ اس ڈر سے جو ہے نا بس اس حالت میں رہتی ہیں. تو یہ بہت ظلم کی بات ہے. یہ اسلامی تعلیمات اور اسلام کا جو کچھ اسلام کہتا ہے اس کے سراسر منافی ہے، اور ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا. اور لیکن اس کا کس کا قصور کس کا ہے؟ ماضی کی تمام حکومتوں کا، اور خاص طور پہ ہمارے سیاستدانوں کا. کیوں؟ کہ انہوں نے تعلیم کو عام نہیں کرنے دیا. رورل ایریا میں تو بالکل وہ چاہتے ہی نہیں کہ تعلیم ہو. میں پاکستان کے چپے چپے میں اپنی جاب کے سلسلے میں گیا ہوں، اور کس طرح ڈلیوری کے لیے جو ہے عورتوں کو گدا گاڑیوں پہ جو نا وہ لے کے جایا جاتا ہے، سائیکلوں پہ، اور کوئی اچھے طریقے سے ان کا خیال جو ہے نا وہ نہیں رکھا جاتا. اور اگر ایجوکیشن ہوتی، ان کے اندر اویئرنیس پیدا ہوتی، خواتین کو اپنے حقوق کا پتہ ہوتا جو کہ اسلام کہتا ہے. چلیں اسلام نہیں تو آج کی دنیا کہتی ہے کہ کم از کم جو ہے ماں کو تعلیم دینا جو ہے ایک انسٹیٹیوشن کو تعلیم دینا ہے. لیکن آج بھی ہمارے وڈیرے جو ہیں وہ رورل ایریاز میں تعلیم جو ہے اس کو عام نہیں کرنے دے رہے. ناظرین، اربن ایریا میں طلاق کی وجوہات جاننے کے لیے میں نے کافی لڑکوں سے، لڑکیوں سے، مرد اور عورتوں سے گفتگو کی جو جابز کر رہے ہیں، جو کہ ہائر پوزیشنز پہ ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. میں چاہتا تھا کہ ایک ہولسٹک پکچر میرے سامنے آئے اور مجھے یہ پتہ چلے کہ اربن ایریا میں جہاں کے کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہیں وہ بہت ہیں، ٹیلی ویژنز ہیں، سوشل میڈیا ہے، اخبارات ہیں، لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، تو یہاں جو ہیں کیا وجوہات ہیں طلاق کی جو ہیں. یہ جو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اور اس میں جو کامن پوائنٹس میرے سامنے آئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں نے، لڑکوں نے بھی، لڑکیوں نے بھی، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی یہ کہا کہ شادی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ وفا کرنی چاہیے. یعنی کسی بھی مرد کو پھر دوسری عورت میں یا عورت کو کسی مرد میں کسی قسم کی دلچسپی جو نا وہ نہیں لینی چاہیے. یہ ایک اہم فیکٹر ہے جو کہ طلاق کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے. نمبر 2 جو ہے وہ جو خواتین زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، جاب کرتی ہیں یا بزنس کرتی ہیں، پھر ان میں جو برداشت کی قوت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. وہ معمولی باتوں پہ بھی طلاق کا مطالبہ جو ہے نا وہ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 جو ہے یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے مجموعی طور پر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جابز پھر ایسی ہو گئی ہیں کہ لوگوں میں پیشنس بہت کم ہو گیا ہے. یہ صبر و تحمل کم ہونا جو ہے یہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جن کو اگنور کیا جا سکتا ہے اس پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے اور طلاق تک جو نا وہ بات سمجھ پہنچ جاتی ہے. نمبر 4 یہ زیادہ تر لڑکیوں نے کہا، چند ایک لڑکوں نے بھی کہا کہ مردوں کے اندر جو ہے وہ احساس ذمہ داری ختم ہو گیا ہے. اب یہ دنیا جو ہے یہ انتہائی کمپیٹیٹیو ہے. جب خواتین شادی کرتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا شوہر جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرے، بچوں کے لیے سکولنگ اچھی ہو، میرا گھر اچھا ہو. اور جو مرد حضرات ہیں وہ بہت زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے. جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ مرد جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتے، اب بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ عورتوں کی طرف سے یہ پوائنٹ ہے کہ مرد جو ہیں یہ اس طریقے سے محنت نہیں کرتے، ان کے اندر احساس ذمہ داری اس طریقے سے نہیں رہا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو ہے یہ فاصلہ جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی، کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں،
تو یہ بھی ایک طلاق کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 5 پہ ناظرین، ہمارے دیہی اور شہری علاقوں کا عجیب تضاد ہے کہ گاؤں میں اوائل عمری کی بے جوڑ شادیاں جو ہیں وہ طلاق کا سبب بنتی ہیں، اور شہروں میں لیٹ میرجز جو ہیں وہ طلاق کا باعث بنتی ہیں۔ لڑکیاں 22، 23، 24 سال کی عمر تک کچھ فلیکسیبل ہوتی ہیں اور وہ نئے ماحول میں جا کے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتی ہیں، لیکن جب ان کی عمر جو ہے وہ 30 کے اراؤنڈ ہو جاتی ہے یا 30 کراس کر جاتی ہے تو پھر ان کی عادتیں ذرا کہنا چاہیے کہ پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، پکی ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو چینج کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اور جب پھر اگر ان کی کوئی خواہش پوری نہ رہی ہو، مرد اور عورت کے درمیان کوئی اور فاصلے ہوں، تو پھر خاتون جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتی، اور پھر یہ اس ایج پہ پہنچتے پہنچتے ایک اپنے خاص موڈ کے انداز بھی ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر فلیکسیبل نہ ہونے کی وجہ سے ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ بھی طلاق کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 6 جو ہے پسند کی شادی نہ ہونا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، ہر ایک کا حق ہے کہ اس کی اپنی پسند کی شادی ہونی چاہیے۔ ماں باپ یا فیملی کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ پسند کی شادی نہ ہونا بھی ایک طلاق کا باعث ہے۔ پھر 7واں جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں جو ہے یہ ملے جلے جو تاثرات آئے کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے یہ نعمت بھی ہے، اور اگر رشتوں کی اہمیت نہ ہو، رشتوں کی پہچان نہ ہو، تو یہ ایک بہت بڑی زحمت بھی بن جاتے ہیں، اور اس میں ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے لڑکے کا بھی اور لڑکیوں کا بھی کہ پھر یہ طلاق کا سبب جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اب نمبر 8 کیا ہے؟ بہت سی فیملیز جو ہیں لڑکیوں کو بالکل پھر آزادی ملتی ہے۔ یہ پوائنٹ لڑکیوں کی طرف سے زیادہ آیا، تقریباً 80% لڑکیوں کی طرف سے اور 20% لڑکوں کی طرف سے یہ پوائنٹ آیا کہ کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کو بالکل روک ٹاک نہیں ہوتی، جو وہ کرنا چاہیں وہ کریں، تو وہ آزادی کو سنبھال نہیں پاتی، اور پھر وہ ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ وہ پھر طلاق تک جو نا بات پہنچ جاتی ہے۔ پھر نمبر 9 جو ہے وہ فائنینشیل ڈیفرنس ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب آپ شادی کر رہے ہوں تو بہت زیادہ فرق جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک یہ دیکھا کہ گاؤں سے لڑکا آیا ہے، لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے، پڑھائی کی، اچھی جاب مل گئی، تو جو شادی ہوئی وہ زیادہ ویل آف فیملی میں ہو گئی، لیکن ان کے خیالات جو وہ آپس میں نہیں ملتے، ان کا رہنا، ملنا جلنا، باقی بات کرنے کا انداز، اور یہ فائنینشیل ڈیفرنس جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور کسی نہ کسی موقع پہ یہ بھی ایک ریزن بن جاتی ہے طلاق کی۔ 10ویں پہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے۔ یہ اس کی پیچھے بہت سی وجوہات ہیں، یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس بھی ہیں، جابس بھی ہیں، پھر یہ ہے کہ پسند کی شادی کا نہ ہونا اس کا بھی سبب ہے، اس کے پیچھے جو ہے کہ ایک دوسرے کو وقت نہ دینا، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو سیل فون ہے اس کو تقریباً سب نے جو ہے وہ سوکن بھی کہا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا نام جنم دیا، کہ گھر میں اگر مرد بھی سارے دن کے بعد آئے ہو، نہ بچوں سے بات کرتے ہو، نہ بیگم سے بات کرتے ہو، اور اپنے سیل فون پہ لگے ہوئے، اور جو جاب کرتی ہیں لڑکیاں ان کا بھی تقریباً یہی حال ہے، اور پھر نہ بچوں کو ٹائم دیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے سے گلے شکوے جو نا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر یہی کہ شادی کے شروع میں بلکہ میں آپ کو یہاں ایک لطیفہ سناتا ہوں جو کہ بڑی اچھے طریقے سے یہ ڈسکرائب کرے گا، ہے تو لطیفہ اور واقعہ کہہ لیں اس کو، کہ ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔
شادی کے چند دنوں کے بعد وہ ناردرن ایریاز میں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو دریا کے کنارے چلتے ہوئے لڑکی کو ہلکا سے ایسے اس کا پاؤں جو ہے چھوٹے سے پتھر پہ آ جاتا ہے اور اس کو پاؤں مڑ جاتا ہے، تو لڑکا جو ہے جلدی سے بیٹھ کے اور اس کا جانو کیا ہوا ہے اس کا پاؤں جو ہے اپنی گود میں رکھ کے اس کو دبانا شروع کر دیتا ہے اور بہت پیار کرتا ہے اور تھنگس لائک دیٹ۔ اب 3-4 سال گزر جاتے ہیں، ایک بچہ ہو جاتا ہے، وہ پھر جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے اسی جگہ پہ، تو لڑکی کو بہت کہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو لڑکا کیا کہتا ہے کہ انی ہوئی ہیں، ٹھیک طرح دیکھ کے نہیں چلتی پئی۔ اب وہی لڑکا ہے چند سالوں کے بعد اتنا بیہیویئر میں فرق کیوں آ گیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ لڑکوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فاصلے جو ہیں یہ نہیں آنے دینے چاہیے۔ چلیں ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نے طلاق کی شرح پہ کیا اثرات ڈالے۔ جب مڈل ایسٹ میں ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ہمارے رورل ایریا سے اور ایون اربن ایریا سے مڈل ایسٹ میں زیادہ تر یورپین ممالک میں، مختلف ممالک میں جو نا وہ کام کرنے کے لیے جانا شروع ہوئے۔ جاپان میں بھی لوگ اس غرض سے بہت زیادہ گئے۔ اب زیادہ تر شادی شدہ لوگوں کی فیملیز جو ہیں، بلکہ تقریباً سب کی شروع میں فیملیز جو ہے وہ پاکستان میں تھی اور وہ وہاں کام کرنے کے لیے چلے گئے، اور پھر کوئی 2-3 سال تک لوگوں کو واپس جنا مختلف وجوہات کی بنا پہ نہیں آ سکے۔ پھر ہوا کیا کہ اس سے دوریاں اور تلخیاں پیدا ہوئیں، غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، دوریوں سے تلخیاں، غلط فہمیاں، شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کے شہر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے، بہت مائیگریشن ہوئی، یعنی دیہی علاقوں سے لوگ جو ہے وہ شہروں میں آنا شروع ہو گئے جابس کی تلاش میں، پھر پڑھنے کے لیے، پھر کمیونیکیشن کے ذرائع وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئے اور ہر ایک کی پہنچ میں آ گئے، جیسے کہ سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے اور ذرائع۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہش کے مطابق جو ہے جینا چاہا، چونکہ جو لوگوں نے مائیگریٹ کیا وہ وہی تھے جن کے اندر تھوڑا سا کرج تھی یا کچھ کرنے کی عرض تھی، وہی شہروں میں جو نہ آئے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ان کی خواہشات کے مطابق سارا کچھ نہیں ہوا تو یہ ایک فیکٹر ہے جس نے کہ طلاق کی شرح میں اضافہ کیا۔ اب ہم آخری پہلو کا جائزہ لیتے ہیں کہ طلاق کی شرح کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کویسچن جو ہے۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، یعنی زندگی گزارنا نہیں، زندگی جینا، یعنی کہ اپنی خواہشات اپنی مرضی کے مطابق۔ آف کورس جب یہ میں بات کہہ رہا ہوں تو میں معاشرے نے جو آپ پہ پابندیاں لگائی ہیں، جو اسلام میں لگائی ہیں، یا جس مذہب سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اس نے جو پابندیاں لگائی ہیں، جو ملکی قوانین ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خواتین کی طرف سے میں نے علیحدہ ڈیٹا کلیکٹ کیا اور مرد حضرات سے، لڑکوں کی طرف سے جو نا علیحدہ جو نا، میں چاہتا دونوں کی پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ آنا چاہیے۔ اب لڑکیوں نے کہا کہ جو زیادہ اہم فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے، اس میں مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ انہوں نے کہا کہ بے جوڑ شادیاں جو ہیں، اور پھر دوسرا ناپسند کی شادی۔ پھر لڑکیوں نے کہا کہ شکی مزاج شوہر جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ طلاق کا سبب بنتا ہے۔ پھر کنجوس شوہر، پھر لڑکا یعنی لڑاکا جو ہے اگر شوہر ہو اور وہ زچ کرے، بے عزتی کرے، جسمانی تشدد کرے،
تو یہ قابل برداشت نہیں، جو کہ جس کی وجہ سے طلاق جو نہ ہوتی ہے۔ پھر اور لڑکیوں نے مجھے بتایا کہ جسمانی طور پہ کمزور شوہر جو ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں، یہ بھی طلاق کا باعث ہو سکتا ہے۔ پھر بغیر دیکھے یا ملے دوسرے ملکوں میں مقیم جو لڑکے یا لڑکیاں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، یہ بھی کوئی زیادہ مطلب قائم رہنے والی یا ہنسی خوشی رہنے والی شادیاں نہیں ہیں، اس میں بھی زیادہ طلاق جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی خاندان سے باہر شادی کرتے وقت جلد بازی کی جاتی ہے۔ یہ جو ہے کہ رشتہ آیا اور جلدی سے جو نا وہ شادی کر دی، دیکھ بھال کے جو ہے نا شادی کرنی چاہیے۔ پھر جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے، یہ لڑکیوں کا یہ کہنا ہے، لیکن زیادہ تر لڑکیوں نے یہ کہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر بزرگ انصاف سے رہیں اور لڑکی کو گھر کی نوکرانی نہ سمجھے تو پھر سب نے اپریشیٹ کیا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ بڑا اچھا ہے، لیکن وہ انہوں نے کرٹیسائز تب کیا جب کہ یہ ہے کہ ایک لڑکی کو بالکل گھر کی نوکرانی سمجھا جائے، اس کے ساتھ انصاف جو نہ وہ نہ کیا جائے۔ پھر ایک گھر میں جو ہے وہ لڑکیوں کا زیادہ ہونا، یعنی ایک 4-5 بہنیں ہیں، ماں باپ جلدی جلدی جو نا وہ شادی کر دیتے ہیں اور بے جوڑ شادیاں کر دیتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے بھی طلاق جو نہ ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور وجہ جو ہے وہ جہیز کی کمی کی شکایت، لیکن یہ شکایت جو ہے دیہی علاقوں میں زیادہ ہے اور جو شہری علاقے ہیں انہوں میں یہ شکایت جو ہے وہ کم ہے۔ ناظرین، ان تمام فیکٹرز کو کنٹرول کر کے طلاق کی شرح میں کمی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور جو صرف اور صرف تعلیم و تربیت سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ اس میں زبردستی والا معاملہ نہیں ہے، اس میں افہام و تفہیم، صبر، رضامندی اور ایٹیچیوڈ کا بہت زیادہ جو نا دخل ہے۔ اگر ان چیزوں کو شروع سے ہی لڑکا یا لڑکی کی انسان کی پرسنالٹی میں جو ہے وہ اس کا حصہ بنایا جائے تو حالات جو ہے بہت بہتر ہو سکتے ہیں اور گھرانے ہنسی خوشی رہ سکتے ہیں اور طلاق کی شرح جو ہے اس کو بہت کم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو میری مرضی والے نعرے ہیں یہ خود بخود جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے۔ کیوں کہ اس کے پیچھے بھی جو نا ایک خوف کہ اچھا سلوک نہیں ہوگا، یہ بھی وجوہات میں ایک شامل ہے۔ میں نے کچھ پڑھے لکھے میرج بیورو والے جو نا ان سے بھی بات چیت کی، انہوں نے بتایا کہ عموماً والدین جب ان کی بچی 22-23 سال کی ہوتی ہے اور جو بھی ایجوکیشن ہے وہ مکمل کرنے کے قریب ہوتی ہے تو وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور لڑکے کے والدین جو ہیں یہ تقریباً 25 سے 27-28 سال کی عمر میں جو نا رشتے کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ ان کا یہ بتانا ہے اور ان کے جو ڈیٹا ان کے پاس ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ جن لڑکیوں کے رشتے جلدی ہو جاتے ہیں اور 22-23 سال کی لڑکی ہے اس وقت والدین جو ہے بڑا دیکھ بھال کے ان کے پاس وقت ہوتا ہے تو رشتہ کرتے ہیں، اور لڑکیاں بھی اس وقت جو ہے نا وہ ذرا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ذرا فلیکسیبل ہوتی ہیں اور تھوڑا سا ان کے اندر جو ہے نا ایک ہوتا ہے کہ جی اپنے گھر جا رہے ہیں اور اس کو کوآپریشن کے ساتھ کچھ اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں۔ لیکن جب لڑکیوں کی عمر جو ہے وہ 30 سال کے قریب ہو جاتی ہے تو پھر پیرنٹس جو ہیں جو بھی رشتہ آتا ہے وہ جلدی کرتے ہیں، وہ دیکھ بھال نہیں کرتے، اور اکثر اس طرح جو ہے یہ غلط یعنی نامناسب جگہوں پہ بے جوڑ شادی جو نہ ہو جاتی ہے۔ بے جوڑ کی بہت سی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں، لیکن پیرنٹس کا یہ کام ہے، کیونکہ میرج بیورو والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام جو ہے وہ صرف ریفرنس دینا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اچھے طریقے سے دیکھ بھال جو ہے وہ کریں۔ تو 30 سال سے عمر کی زیادہ کی جو لڑکیاں ہیں ان میں ایک
یہ بھی فیکٹر ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر بھی فلیکسیبلٹی کم ہو چکی ہوتی ہے, اور دوسرا جب پیرنٹس جلدی سے ویسے ہی کر دیتے ہیں کہ جی یہ لڑکی جو ہے اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, تو ایک یہ بھی مسئلہ ہے طلاق کا جو سبب بنتا ہے. پھر یہ ہے کہ بڑی فیملی 3-4 بہنیں ہیں, تو پیرنٹس جو ہے جیسی بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو جلدی جلدی جو ہے نا وہ رشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. دوسرے ملکوں میں مقیم لڑکوں سے اپنی بچیوں کی شادی کرنا یہ ایک بہت ہی رسکی کام ہے, کیونکہ یہاں بیٹھ کے لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہے. بہت زیادہ کیسز میں ایسا ہے کہ لڑکے نے اگر شادی فارمل نہیں کی ہوتی تو اس کی ایک فارمل گرل فرینڈ جو نا وہ ضرور ہوتی ہے, اور پھر وہاں جا کے وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو اپنے پیرنٹس سے دور کر دیا ہے, اب تو کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا پوچھنے والا نہیں ہے. لڑکی نئے ماحول میں ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتا ہے اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہے. تو لڑکیوں کو یہ بھی ایک, جب پھر لڑکیوں کو تھوڑا سی سمجھ آتی ہے تو بہت سے یہ کیسز جو ہیں یہ طلاق کی طرف جاتے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب میں نے جتنی بھی معلومات اکٹھی کی ہیں, کوئی ایک فارمولہ نہیں بتایا جا سکتا, کیونکہ تقریباً ہر ایک کا اپنی ایک علیحدہ یونیک حالات ہوتے ہیں, اور اس کو دیکھ کے ہی کوئی بات چیت جو ہے نا کی جا سکتی ہے. لیکن پیرنٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے. میری سجیشن یہ ہوگی کہ اگر آپ کی بیٹی ہے, اللہ تعالیٰ کرم کرے, نکاح ہونا ہی ہوتا ہے, یہاں صبر و تحمل کے ساتھ جو ہیں وہ کوشش کریں, اور لالچ میں بچیوں کو جو نا وہ باہر نہ بھیجیں. لوگ کافی مظالم کرتے ہیں. اور اب لڑکوں نے کیا جو نا وہ مطلب کہا, اور انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے جو نا طلاق کو روکا جا سکتا ہے. انہوں نے 3, زیادہ نہیں, 3 جو ہے نا انہوں نے فیکٹرز بتائے. انہوں نے کہا کہ جی لڑکی جب آ جاتی ہے تو لڑکی باوفا ہو, بے وفائی نہ کرے. دوسرا یہ ایک بالکل کانسنسس تھا, آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 100% جو لڑکیاں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو بد زبان لڑکیاں ہوتی ہیں, جو کہ بالکل کسی قسم کا لحاظ نہیں رکھتی اور ہر جگہ پہ اور ہر موقع پہ جو نا زبان درازی کرتی ہیں, یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. اور پھر زیادہ تر چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ کا جو نا وہ خیال رکھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی نوکرانی بن جائے, لیکن یہ ہے کہ ان سے اچھے طریقے سے بات چیت کرے, اچھا سلوک کرے. پھر 1-2 جب بچے ہو جاتے ہیں تو خاوند جو نا یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ پھر لڑکیاں ان کی طرف خیال ہی نہیں کرتی. مطلب یہ تو بڑا ویسے ہے, اور یہ آبزرو کیا گیا ہے, آپ بتاتے بھی ہیں کہ لڑکی جو ہے خاندان میں پورے لوگوں کے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے, نارمل طریقے سے مسکرا کے بات کر رہی ہوگی, اور اگر ماتھے پہ بل ڈال کے اور تلخ لہجے میں بات کرنی ہے تو وہ صرف اپنے میاں سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ویسے امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور میرا خیال ہے کہ میں بیٹیوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس چیز پہ غور کریں کہ بے وفائی نہیں کرنی, زبان درازی نہیں کرنی, اچھے طریقے سے بات چیت کرنی ہے, اور تھوڑا سا ہسبینڈ کو یہ نہیں کہ تھوڑا بچے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اس کو فار گرانٹیڈ لینا. ٹھیک ہے, اس کا تھوڑا سا کیئرنگ ہوں گی تو رسپانس آپ کو ویسے ہی ملے گا. ایک بہت انٹرسٹنگ جو ہے اس دوران جو سارا کچھ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے تھے, تو لڑکوں نے کہا کہ جناب میٹرک کیا, گاؤں سے جو شہر آ گئے, پرائیویٹ محنت کر کے اچھی جاب کی, اب یہ ہے کہ بہنوں کی شادیاں کی, ماں باپ کو خرچے بھیجتے ہیں, کئیوں نے ماں باپ کو حج کرایا, اس کے بعد جو نا یہ گھر کے پورے خرچے جو نا پورے کرنے ہیں, صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں, پھر اس کے بعد ہمیں لڑائی جھگڑا ہی ملتا ہے.
اور یہ کہنا کہ جی لڑکے میں کمٹمنٹ نہیں ہے، لڑکے محنت نہیں کرتے، یہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دونوں سائڈز جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ احساس کرنا، دیکھنا کہ دوسرا آپ کے لیے کیا کر رہا ہے. یہ بھی بہت سے گھروں میں ہے کہ مرد حضرات جو ہیں صبح نکلتے ہیں، رات گئے تک کام کرتے ہیں، گھر کے تمام جو ہیں وہ گھر کا کرایہ دیتے ہیں، یوٹیلیٹی بلز دیتے ہیں، گھر میں راشن، بچیوں کے کپڑے، شادی کے لیے، اسکول میں جاتے ہوں کہ اس کے لیے فیسیں، بیمار ہو جائے تو اس کے لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ تھوڑا سا ادھر بھی توجہ دینی چاہیے. یہ اس سے بھی طلاق کے جو کیسز ہیں ان میں کمی واقع ہو سکتی ہے. بہت سے لڑکوں نے کہا کہ جی اگر ہمیں گھر میں سکون ملے تو ہم باہر کی طرف دیکھیں کیوں. تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اس کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے. اور ناظرین غور فرمائیں، جو فیکٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ دنیا مشکل ہے اور ہمارا معاشرہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ تعلیم، تربیت، انسانی رشتوں کی پہچان، صبر و تحمل، ایک دوسرے کو سپیس دینا، اب یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں خواہ میاں ہو یا بیوی ہو، یہ کوئی بجلی کا بلب نہیں ہے کہ آن آف کرنے سے جو نا یہ آپ کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ ایکشن کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. یہ جو فیکٹرز میں نے ابھی کہے ہیں یہ ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور پھر کنکلوڈنگ سجیشن جو نا میری کیا ہوگی کہ نکاح جو ہے یہ ایک عقد ہے، ایک کانٹریکٹ ہے. میاں بیوی کو اسلامی معاشرتی شرائط کے مطابق اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا. یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک سوچ، آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے اس ذمہ داری کو نبھانے میں ایک گریٹ پلیئر بھی جو ہے نا آپ لے سکتے ہیں کہ یہ اتنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھا رہا ہوں. اچھا، اس کو آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے اور اس میں آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوچتے کیسے ہیں. یہ اگر آپ پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور یہ آپ بآسن طریقے سے پوری کرتے ہیں تو یو آر اے گریٹ مین. ٹھیک ہے. اور عورتوں پہ تشدد کرنا، طلاق دے دینا، یہ بزدلی بھی ہے اور کہنا چاہیے کمزوری بھی ہے اور یہ شکست بھی ہے. آپ سارا کچھ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور لڑکیوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا جو نا جو لڑکوں نے اتنا ڈیٹا دیا ہے کہ جی وفا اور زبان درازی نہ ہو، اچھا بیہیویئر جو نا وہ ہو، تو اس میں آپ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان ہار کے جیتتا ہے. یعنی آپ اپنا سیکریفائز کر کے دوسرے کو ون کرتے ہیں. عقد میں ایسا ہونا چاہیے. طلاق کی طرف آپ کبھی نہیں جائیں گے. طلاق پہ آپ کانٹا لگا دیں. ناظرین، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی. مجھے اس چیز کا احساس ہے. مجھے تھا کہ میں اس کے جو ہیں ایک دو علیحدہ علیحدہ ایپیسوڈز کروں، لیکن میں چاہتا تھا کہ ایک وقت میں ہالسٹک پکچر آپ کے سامنے آئے تاکہ پیرنٹس جو ہے تمام فیکٹرز پہ غور و خوض کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ٹائم لگا کے ویڈیو کا دیکھنا جو ہے ذرا مشکل ہے، لیکن معاملہ اتنا اہم ہے کہ وقت لگانا ہی چاہیے. خالد اقبال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن اور سکون اور خوشی کے ساتھ اپنے گھروں میں رہنے کی توفیق دے اور یہ نکاح قائم و دائم رہے، فیملی سسٹم جو ہے وہ قائم و دائم رہے اور طلاق پہ لکیر لگ جائے انشاءاللہ.